السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि इस फितनों के दौर में जिस वक्त हर हर तरफ बिल्कुल हदीस के मुताबिक वाला काम हो रहा है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के आने से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि फितने बारिश की तरह होंगे। बारिश की तरह फितने होंगे और बंदा उसमें कैसे पड़ेगा। आप बारिश के कतरों से बच तो नहीं ना सकते। एक कतरे से बचते हैं तो दूसरा पड़ जाता है आपके ऊपर, दूसरे से बचते हैं तो तीसरा पड़ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में आप पूरी की पूरी बारिश से बच जाएं। किसी न किसी कतरे का शिकार हो ही जाते हैं। तो वो फितनों का दौर है इस वक्त अपने ईमान की, अपनी खानदान के ईमान की हिफाजत करना जो है वो बेसिक हमारा जो है ना जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन में भी यही है कि फल अक़रबु फल अकबर, अकरब अकरब जो सबसे ज्यादा करीब है फिर वो उससे करीब है। यानी सबसे ज्यादा करीब का सबसे ज्यादा ध्यान करना होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी दुनिया का फिक्र हम कर लें और सारे जमाने का फिक्र कर लें और अपने घर वालों का फिक्र ना करें। तो यानी शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम। हर बंदे को सबसे पहले फिक्र अपनी और फिर उसके बाद अपने घर वालों की और फिर उसके बाद दूसरे लोगों की होनी चाहिए। और मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बेफिक्र और बेपरवाह हो जाएगी, कोई किसी को भी गुमराह देखे और उसकी फिक्र ना करे। जैसे होता है ना कि कोई दुश्मन को भी आग लगी हो ना, तो इंसान इंसान है। इंसान एकदम बाल्टी उठा के और पानी डालना शुरू कर देगा। वो ये नहीं फिक्र करेगा ये मेरा दुश्मन है। उस वक्त जिस वक्त आग लगी होती है तो इंसान कहता है इसको बचाओ, इसको बचाओ। हम्म। तो अगर किसी को जहन्नुम की आग में जो जल रहा है और अपनी आप की प्रेपरेशन कर रहा है जहन्नुम में जलने की, आप उससे बेफिक्र बेपरवाह नहीं हो सकते। तो इसलिए ये होश करना बहुत जरूरी है कि कैसा वक्त आ गया है, कितना कितना एक आप बचा सकते हैं। जैसे है ना कि अल्लाह से डरो, जितना जितना भी डर सकते हो ना, जितना भी तकवा इख्तियार कर सकते हो करो। तो जितनी हिम्मत तौफीक है उतनी करें। आजकल लोगों को ना, मैंने देखा है कि लोग लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्वेश्चन करते हैं। यानी हुकूमतों के लेवल के ऊपर जाकर अपने आप को ब्लेम करते हैं। यानी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या जवाब देंगे, ये क्या हो रहा है। आपसे अल्लाह ताला ने वही पूछना है जो आपके दायरे कार में है। जो आपके दायरा कार में है अल्लाह ताला ने आपसे वो पूछना है। आप अल्लाह ताला से कितने डर रहे हैं, उसके हुक्म की कितनी फर्मा बरदारी कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो दूर हैं, जो मुश्किल में हैं, उनके लिए कितनी दुआएं कर रहे हैं, कितनी माली इमदाद की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें अल्लाह ताला वो पूछेगा जो आपके दायरा कार में है। उससे बढ़कर अल्लाह आपसे नहीं कुछ पूछने वाला। क्योंकि जैसे ही अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं ना, उस वक्त फिर आपकी हिम्मत टूटने लग जाती है। फिर आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि और कितनी देर तक ये रहेगा, ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला क्यों नहीं रोक रहा। तो अ, कुरान आपको क्लियर माइंड और क्लियर हार्ट देता है। आपको समझा देता है कि आपका हिसाब किताब किस मामले में होने वाला है। अब इस वक्त में जबकि हमारे बहन भाई इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत और मुश्किल में पड़े हुए हैं कि खाना पीना कोई नहीं है, पानी नहीं है, मार रहे हैं उनको जब वो पानी के लिए जा रहे हैं। इस वक्त में हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई कोई भी हमारे हाथ में है काम, तो हम वो करें। जितनी हमसे हो सकती है वो कोशिश करें। ऑनलाइन अगर जिसकी जो हिम्मत है, जो जिस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है, दबाव डाल सकता है, वो डाले।
اور اس کی پوچھ اس کے ہمت اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کرے گا اس سے، اور وہ کوشچن نہیں پوچھے گا جو اس کے دائرۂ کار میں نہیں تھے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے، یعنی لوگ آن لائن جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں کیسے اللہ کو فیس کروں گی۔ ہاں، ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا تھا اور میری ہمت ہی نہیں تھی، جتنی تھی میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس سے آگے میں نہیں کر سکی۔ دوسری بات یہ کہ جھوٹ کا بول بالا ہے اس وقت، اور یہ بھی قیامت کی جو احادیث ہے نا، قیامت کی جو احادیث ہے اس میں یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ سب سے بڑے جو جھوٹے ہیں وہ کیسے لیول پہ چلے جائیں گے، یعنی لیڈرشپ رول میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے جھوٹے سب سے امپورٹنٹ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور اس وقت بالکل ایسا ہی ہے، اتنے جھوٹے، یعنی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عزت کو لے جاتی ہے۔ لوگ عزت نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی ہے جھوٹ کے لیے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر سے بھی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں کا اعتبار چلا جاتا ہے اس بندے سے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی کیریکٹر میں اس کو صاف کرنے والی اور اس کو عزت دلانے والی ہے وہ سچ کی کوالٹی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے الصادق الامین، یعنی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور اس کی فاؤنڈیشن کیا تھی؟ سچ اور امانت داری۔ اس کے بعد ساری کہانی شروع ہوتی ہے کہ انسان اور کیا چیز جو ہے نا وہ اپنی پرسنالٹی کے بیچ میں لے کر آئے۔ اگر سچ ہی نہیں ہے، اگر بندہ سچا ہی نہیں ہے تو پھر اور نیکیوں کی کہانی کہاں سے شروع ہوگی؟ تو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی خوبصورت ہے، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وبارك وسلم عليه. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، سچ کی وجہ سے نیکی کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سچ ایک چابی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ یعنی سچ اتنا مشکل کیوں ہو گیا، سچ بولنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے سچ کو برداشت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنے حق میں کسی دوسرے کو سچ بولنے کی ہمت ہی نہیں دلاتے، برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا سچ بولے۔ ہر وقت جھوٹ سننے کی عادت ہو گئی کہ آن لائن تصویر پوسٹ کرو اور پھر انتظار کرو کہ سارے کہیں گے کہ تم بہت خوبصورت، بہت اچھی ہو، بہت یہ بہت وہ۔ دل کرتا ہے کہ یہ بندہ سنے، حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر تعریف کی جائے۔ اور بھی چیزوں میں دیکھیں، لوگ آن لائن کیا کرتے ہیں، رینٹ کی چیزوں کے اوپر تصویریں ایسی کھنچواتے ہیں، رینٹ کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن شو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اون کرتے ہیں ان کو، اور لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں جھوٹ آ گیا ہے، فلٹر کرتے ہیں پکچرز کو اور اتنا خوبصورت اور کلیئر فیس اور ایسے زبردست بنا دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ ہر چیز میں جھوٹ ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو ان کے ٹوائز ہے نا، سب سے بڑے جھوٹ ٹوائز بولتے ہیں۔
کہ اگر کسی بچی کا اتنا فیئر کمپلیکشن نہیں بھی ہے اور وہ شیشہ اٹھائے گی تو ڈزنی لینڈ کا شیشہ اس سے کہے گا یو آر دا فیئرسٹ آف آل. جھوٹ ہے. فیئرسٹ آف آل جو ہے وہ دی موسٹ بیوٹیفل نہیں ہوتا. کس نے کہا کہ فیئر بندہ ہی بیوٹیفل ہوتا ہے؟ لیکن وہ ٹوائز کے بیچ میں بھی آپ کو ایک تو انفیریورٹی کمپلیکس دیتے ہیں اور دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی ٹوائز کے اوپر کوئی اور فکر ہی نہیں کیا. ہم تو بس لے دیتے ہیں بچوں کو. یعنی ان کی زندگی کی شروعات ہی آپ دیکھیں ہم جھوٹ کی بیس پہ کرتے ہیں. ان کو سارے لیڈرز یا سارے ہیروز جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے دیتے ہیں. اسپائڈر مین کی شرٹ، اسپائڈر مین کا بیگ، اسپائڈر مین کا لنچ بیگ، اسپائڈر مین کا بوٹل، واٹر بوٹل، اسپائڈر مین کے پینسل باکس. ایسے جیسے اسپائڈر مین اس کا رول ماڈل ہے. ایسا رول ماڈل جس کو وہ کاپی نہیں کر سکتا. کاپی نہیں کر سکتا. کون سی دیواروں پہ چڑھ جائے گا؟ کون سے جالے لگا کے تو اوپر ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر جا سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. بتائیں بچوں کو جھوٹا ہے یہ. تو ہماری زندگی کی شروعات ایسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ بہتر جانے اس کو کیا نام ہے، بچوں کی جو لڑکی کی سٹوری ہے، ہر بچی وہ گانے گا رہی ہے، فری آئی ایم فری والی. سبحان اللہ. کیوں جھوٹ بچوں کو سکھاتے ہیں؟ فروزن والی کارٹون فروزن. نہیں. اینی ویز جو بھی آپ ڈزنی لینڈ کی ہر مووی دیکھ لیں اور آپ دیکھیں لڑکیوں کو وہ کیا سکھا رہے ہیں. وہ اس کا گانا ہی مووی کا یہی ہے کہ میں فری ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سوچے تو صحیح کہ ان کے آدھے پہنے ہوئے کپڑے جو مرمیڈ ہے اس کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کپڑے صحیح پہنو، قمیض سیدھی کرو. وہ ننگی، آلموسٹ ننگی لڑکی، آپ نے اس کو بیگ دیا ہے، آپ نے اس کو پینسل باکس دیا ہے اور آپ اس کو کسی اور راستہ کوئی اور دکھا رہے ہیں اور رول ماڈل یا کوئی ہیروئن کوئی اور دکھا رہے ہیں. وہ تو اسی کو فالو کرے گی نا جس کی چیزیں آپ اس کو دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا بیگ لینا چاہیے. اور اس کو لے لے کے ہر جگہ پہ پھرتی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ جی یہ اتنا بیوٹیفل. بالکل غلط. جھوٹی چیزوں کے اوپر بچوں کی زندگی کو بیس کرتے ہیں. ان کو جھوٹے ہیرو دیتے ہیں اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریئل لائف میں سکسیسفل ہو. ذرا سا ماؤں کو میں کہتی ہوں کیوں نہیں سوچتی؟ اللہ بہتر جانے کی کیا سوچ ہے. اور اتنے کارٹون دکھاتی ہیں، اتنے کارٹون دکھاتی ہیں کہ بچے کارٹون بن جاتے ہیں. میں کلاس میں پڑھا رہی ہوں نا تو میں ایک بچہ اتنی ویئرڈ نوائزز کر، اتنا اچھا بچہ ہے، اتنا لائک بچہ ہے، سو ہی میک سچ مووز دیٹ آئی ایم ریئلی شاکڈ. ایسے بیٹھے بیٹھے آواز نکالے گا یا ایسے ہلے گا جیسے کارٹون ہلتے ہیں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹے ڈو یو واچ اینی کارٹونز؟ یس آئی ڈو. کون سے؟ بالکل اس طرح بہیو کرتا ہے. لڑکیاں بیٹھے بیٹھے نا جھوم رہی ہوتی ہیں ایسے جیسے ڈانس کر رہے ہیں نا، اور اپنی دنیا میں زون آؤٹ. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، زون آؤٹ کرتی ہیں اور پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن باڈی ان کی ڈانس کر رہی ہوتی ہے. جسٹ امیجن کہ کتنا ایک کارٹونز کا ان کے اندر جا چکی ہے چیز کہ they can't even control themselves. They can't control the weird voices that come out suddenly out of their mouth. تو یہ کوئی ہارم لیس چیزیں نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کھولا اس کے آگے بٹھا دیا، بازار گئے تو یہ چیزیں خریدتی. یہ سب چیزیں بچے کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو انسان بنانا ہے، کارٹون نہیں بنانا. لیکن چونکہ مائیں اپنی جان چھڑانا چاہتی ہیں اور اپنا وقت فارغ، میں
کھانا آرام سے پکا لوں، میں کھانا آرام سے پکا لوں. کھانا از ناٹ یور پرائمری، جو ہے نا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کی اولاد سب سے زیادہ ضروری ہے. کھانا پک جائے گا، لیکن اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکا رہے ہوتے تو ایک جگہ پہ چھوٹی سی جگہ پہ بیلن رکھ دیا، اب وہ رکھ دیا، آٹا رکھ دیا اور کہا چلو روٹی بناؤ، آپ اتنی دیر میں روٹی بیلو. وہ بچے 10 دفعہ روٹی گول کر کر کے بیلتے ہیں اور وہ بزی رہتے ہیں اور دے انجوائے سو مچ. بٹ نہیں جی، ہماری مائیں تو آئے ہائے گند پڑ جائے گا اتنی زیادہ. نہیں نہیں، بچے گند نہ ڈالیں. ہاں، ان کی پرسنالٹی کے اندر گند چلا جائے وہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن گھر میں گند نہ پڑے. وائے؟ بچوں کو کھیلنے دیں، برتن نکالیں ان کے آگے رکھیں، چاول دھونے کو دے دیں، کوئی دال دھونے کو دے دیں، دھو، چلو اتنی دیر میں آپ یہ کرو، میں اتنی دیر میں کرتی. کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ نقصان نہیں ہوگا جو پرسنالٹی کے اوپر اس کے اثر انداز ہو رہے ہیں. تو چونکہ ہم نے اپنی اولاد کو نا جھوٹ کی بیس پر جو ہے نا بڑا کرنے لگ گئے، پھر آگے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بھی جھوٹی توقعات ہوتی ہیں ان سے. کچھ ان کو دیا ہوتا کوئی نہیں، تو ایکسپیکٹیشن ہماری بہت بڑی ہوتی ہے. تو بچوں کو ریئل لائف کے اندر لے کر آئیں. ریئل لائف، گو کلوز ٹو دا نیچر. ان کو ٹی وی کے آگے بٹھانے کے بجائے باہر پارک میں لے کر جائیں، کہیں کھیلو، یہاں پر کھیلو، دیکھو پتے کیسے ہیں، دیکھو گھاس کیسی ہے، دیکھو درخت کیسا ہے، چڑھنے کی کوشش کرو، دیکھو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو، آؤ میرے ساتھ یہ والی چیز کھیلو، وہ والی چیز کھیلو. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو، انڈونیشیا کے ملیشیا میں وہ گئے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں ایسے کھلونے ہیں، کو کسی کے پاس ٹیلی فون نہیں، کسی بچے کو ٹیلی فون نہیں دیتے، بکس دیتے ہیں یا دماغ کو امپروو کرنے والے ٹوائز ہوتے ہیں. There are so many toys that are, that make them think. فضول میں بیکار کے ٹوائز نہ لیا کریں بچوں کے لیے، جس میں میوزک اتنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ میوزک ہوتا ہے، لیکن کام کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو سچ جو ہوتا ہے وہ نیکی کے دروازے کھولتا ہے. سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بندہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کے دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور اس کو نیکیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن جھوٹے بندے کی دل کی آنکھیں بلر ہو جاتی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی، اس کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اور نیکیاں چھوٹی چھوٹی جو کہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہیں. ہم نے تو زیادہ نیکیوں کا دیکھنا نا، کون کون سی نیکیاں میں کر سکتی ہوں جو میری ہاتھ میں. اب دیکھیں اگر آپ رونے لگ جائیں اور آپ کہیں ہائے میں دنیا کو نہیں بدل سکتی، میں پاکستان کو نہیں بدل سکتی، میں پیلسٹائن کو نہیں بدل سکتی، آپ کے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ دعا کر کے روئیں، ہاں فائدہ ہے. لیکن ویسے ہی ہر وقت وائننگ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور 10 10 گھنٹے بیٹھ کے گفتگو کرنا اور اس کا حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں. لیکن وہی ٹائم اگر آپ غور فکر میں لگا دیں گے میں مدد کیسے کر سکتی ہوں، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں، میں کیسے. یہ بھی مدد ہے کہ ان کو انکریج کریں کہ آپ پیسے اکٹھے کر کے بھیجیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنا حصہ ڈال دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہی پوچھے گا کہ آپ نے حصہ ڈالا کہ نہیں ڈالا. یہ نیکیاں کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ $10 ڈال دیں، 20 ڈال دیں، 100 ڈال دیں، لیکن ڈالیں ضرور. تو لیکن کہانی سچ سے شروع ہوتی ہے. اپنی زندگی میں سچ کو لے آئیں. سب نہ غور فکر کرنے لگ جائیں، میں کس کس چیز میں جھوٹ بول جاتی ہوں. اگر میں نہیں بھی چاہتی تو میرے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے. کون کون سی وجہ کی ہیں، اور اس میں ہوشیار ہو جائیں. کیونکہ شیطان جو ہے نا، جیسے قیامت کے دن کہے گا نا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے نا بلیم کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو. وہ اس دنیا میں بھی یہی کرتا ہے.
بندہ سچ بولنے لگتا ہے تو اس کو وسوسہ ڈالتا ہے جھوٹ بولو اور مشکل میں سے نکل آؤ، اور میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولو گے ہی تو ہی نکلو گے ورنہ پھنس جاؤ گے. تو بندہ اس کی بات سن جھوٹ بول دیتا ہے اور پھر پھنس جاتا ہے، کیونکہ شیطان سے بڑا اور جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں، دھوکہ باز ہے وہ. ایک مشکل سے اب دیکھیں نا آگے حدیث میں کیا آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے صدیق میں سے. وہ سچا جو ہوتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق؟ سچ بولتے تھے، سچ بولتے تھے، اپنے دوست جیسے تھے نا. جیسا آپ کا فرینڈ ہوتا ہے ویسے ہی آپ بھی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے فرینڈ تھے، تو اتنا سچ بولتے تھے کہ صدیق ہی مشہور ہو گئے. اور کیا تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا دوست ہو. آپ دیکھیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں ساتوں آسمانوں سے پھر آیا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں. یعنی سچ بولتے 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 بندہ کیا کرتا ہے، سچ کی کو پروٹیکٹ بھی کرنے لگ جاتا ہے، سچ کو کنفرم بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو ڈر خوف نہیں رہتا. تو اللہ کی کتاب میں بھی وہ ایسا صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ سچا لکھا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ اور بے شک گناہ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ادھر کی طرف گائیڈ کرتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ کذابن اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں جھوٹا لکھا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے کہ جھوٹ بولنا. اور ہم تو دیکھیں جیسی ہماری آس پاس کی سوسائٹی ہے نا اس وقت، جی تو جیسی سوسائٹی ہے نا ہمارے آس پاس اس طرح کا ہی ہمارا بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ آس پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہر طرف جھوٹ ہے. تو پھر انسان کو جھوٹ جھوٹ ہی نہیں لگتا اور انسان وہ کام کر جاتا ہے. اس لیے دیکھیں نا اگر کپڑا کالا ہے، سارے کا سارا کپڑا کالا ہے اور اس کے اوپر ایک اور کالا دھبا لگ جائے تو کوئی پتہ تو نہیں نہ چلے. اور اگر جہاں پر سارے گناہگار ہیں، سارے جھوٹے ہیں، تو کوئی جھوٹ بولے گا تو کوئی پکڑے گا اس کو کہ اوے آپ نے جھوٹ بولا ہے. کوئی کہے گا، وہ کہے گا تو ہم بھی جھوٹ بولتے، یہ جھوٹ بول رہا تو کیا ہو گیا. تو پھر جھوٹ کا دور دورہ ہو جائے گا. تو اس وقت غلط بات جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹیو دکھتی ہے اور وہ اس کے بیچ میں انڈلج کر رہے ہیں، اس کو کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سا کوئی آئیڈیا دیتا ہے ان کو تو وہ کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے گو ود دا فلو والے بندے نہیں ہیں ہم. وی آر دا ونس ہو گو اگینسٹ دا ونڈ. ہم مشکل کام کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے اور پورا مکہ بھرا ہوا تھا بتوں کے ساتھ اور بت پرستوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراوا دو، خبردار کرو. اور انہوں نے یہ کیا اور آپ دیکھیں کہ چینج آئی. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کر لیں گے، ہمارے سچ بولنے سے کیا ہو جائے گا، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے سچ بولنے سے کیا ہو جائے گا بہت کچھ ہو جائے گا. آپ کے رول ماڈل، آپ کے ہیرو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے.
اب کہ اگر وہ ایک تھے اور انہوں نے اللہ کی بات شروع کی، اور کتنی جلدی، اتنے سالوں میں، 23 سالوں میں، کوئی امپاسبل تھا کہ ایک معاشرے کو بدلا جاتا جو صدیوں سے لڑاکو اور جھگڑالو اور اکھڑ اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے، ہر طرح کی برائی اس وقت اس میں موجود تھی، لیکن ایک چراغ، اور اس نے کیسے روشنی پھیلائی۔ ہماری ٹیچر اتنی پیاری بات کہتی ہیں، اور وہ یہ کہ یہ سسٹر نشیحہ ہاشمی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر اندھیرا، گھر میں روشنی بہت تیز ہوتی ہے نا تبھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر اندھیرا ہو اور ایک نائٹ لائٹ بھی جل رہی ہو، چھوٹی سی نائٹ لائٹ، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کو سب چیزیں اس نائٹ لائٹ میں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ کہتی ہو کتنی حیرت کی بات ہے، کوئی بڑی بتی نہیں جل رہی، یہ چھوٹا سا ٹمٹماتا بلب جو اتنا چھوٹا ہے، اس نے اتنی روشنی کر دی ہے۔ تو جب پورے معاشرے میں اندھیرا ہے تو آپ وہ نائٹ لائٹ بن جائیں، آپ وہ چھوٹی سی لائٹ بن جائیں، وہی لائٹ کافی ہو جائے گی کہ بہت سارے اور لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے اور لوگوں کو راستہ نظر آنے لگ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیروں کے ساتھ ہم بھی اندھیرے ہی بن جائیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ خود بھی سچ بولیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اسپیشلی یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ گھروں میں بولے جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ شیطان ایک جھوٹ بلواتا ہے نا، پھر وہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، وہاں سلسلہ رکتا نہیں ہے، اس جھوٹ کے بعد ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہسبینڈ کو کہا کہاں گئی تھی؟ گئی بازار تھی۔ نہیں میں وہ فرینڈ کے گھر گئی تھی۔ کون سی فرینڈ تھی؟ وہ والی فرینڈ تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ واٹ، آپ کو بولنا پڑے گا بہت ساری چیزیں، پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ تم جھوٹ بولنا، جب میرا ہسبینڈ تم سے پوچھے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی تو کہنا کہ ہاں، وہ کہے گی میں کس سلسلے میں پھنس رہی ہوں، نہیں اب اگر تم مجھے میری سچی سہیلی ہو تو تم جھوٹ بولو۔ تو جھوٹ جو ہے نا، ایک دفعہ بولنا شروع کرتے انسان تو یہ تو شیطان کی چال ہوتی ہے نا، وہ رک نہیں سکتا۔ تو اپنی زندگی، اپنی بیسک زندگی، گھر کی زندگی میں سے اس کو نکالیں، بچوں کے ساتھ نہ جھوٹ بولیں، ہسبینڈ کے ساتھ نہ بولیں، ماں باپ کے ساتھ نہ بولیں، اپنے ساتھ نہ بولیں، اپنے رب کے ساتھ نہ بولیں۔ ہم اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ ہوا تھا، اور میں نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ، آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ یہ تو منافقین کی کوالٹی بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے سچ بولنا شروع کر دے، پھر آپ کو وہ حقیقت سمجھ آنے لگ جائے گی، اپنی سمجھ آنے لگ جائے گی، زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ تو جو انسان غور و فکر کرتا ہے نا، وہ پا جاتا ہے رستہ۔ جو بے فکری اور بے پرواہی اور فالوور کی زندگی گزارتا ہے، وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دوائی شافی میں بتا رہے ہیں کہ جو فکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اس کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ کیسے آپ فکر والے بن سکتے ہیں؟ کہ آپ دماغ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ We cannot live like a machine۔ اور ایسا بندہ جس کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ نے دی ہے یہ عقل، اس کو استعمال کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات پر غور اور تدبر کیا جائے، آیتوں کی مراد پوری عقل اور بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان غور فکر کرے گا، قرآن کا مطلب سمجھے گا تو۔ یعنی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 18 سال کالج یونیورسٹیز میں لگا کے انسان اللہ کی ایک کتاب کو نہیں پا سکتا، بیکار کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے، لیکن کام کی چیز نہیں پڑھتے، بالکل بھیڑ بکری کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ایک آواز پڑی تو ایک بکری بھاگی تو پیچھے ساری کی ساری بھاگ گئی، اس طرح فالو کرتے بغیر سوچے سمجھے۔ کہتے ہیں کہ فہم اور ادراک سے کام لیا جائے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس پر غور اور تدبر کیا جائے، اسے سمجھا جائے۔ یہ محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا،
بلکہ تلاوت اس لیے لازم کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے غور فکر کیا جائے. قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا تم عمل کے لیے تلاوت کرو. کتنی پیاری بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے لیے صرف قرآن نہیں اتارا تھا، تلاوت کو لازم اس لیے کیا تاکہ غور فکر کرے انسان. سبحان اللہ، اٹس سو بیوٹیفل. یہ تو لکھنے والی بات ہے گئی. اور اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا تم تلاوت ہی عمل کے لیے کرو. اس سوچ کے ساتھ کریں کہ میں کیوں قرآن پڑھ رہی ہوں، کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. ترجمے والا قرآن رکھیں اپنے پاس. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، صبح کی تلاوت کرتے ہیں، جو صبح کا سبق ہوتا ہے ان کا، وہ ایک پیج بھی پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے میرے عمل کی کیا بات ہے، اور اس میں سے عمل کی بات نکالتے ہیں. تو صرف تلاوت مقصد نہیں ہے قرآن کا. قرآن تو گائیڈنس کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اٹھنا کیسے، بولنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. وہ تو طریقے آپ کو بتا رہے ہیں عمل کے، اور آپ صرف اس کو پڑھی جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. جسٹ امیجن کی کیسی بات ہے کہ مشین کو بغیر اس کا مینول پڑھے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی غلط طریقے کے ساتھ، اور پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے. صرف ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پر بھی انسان پوری زندگی کہتا ہے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر تلاوت آپ کر رہے ہیں اور آپ کو خود سے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ریلیجن ایسا ہے جس کو ہر بندہ چاہے کم عقل والا ہے چاہے زیادہ عقل والا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی فلسفے کی کتاب نہیں اتاری کہ جس کو کچھ خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور باقیوں کی سمجھ سے بالا ہے. ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے اس کو. پھر وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ روزمرہ مشاہدے سے گزرنے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے. کہ روز آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کو کیا کیا بات سمجھ آ رہی. دیکھیں یہ جو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا، یقین کریں کہ ہر دفعہ اتنی دل کو تسلی دیتی ہے سورہ کہف، کیونکہ اتنے ہفتے کے بیچ میں مشکلیں، پریشانیاں اور اتنے اٹیکس ہوتے ہیں، ڈاؤٹس اینڈ وشز اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی خواہشات اور آپ کی شکوک اور شبہات اور دنیا کی چیزیں اور لوگوں کا انفلوئنس، بہت کچھ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. سورہ کہف اس سب کو دھو دیتی ہے، ایک دم دماغ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر غور کیا ہو، اس کا ترجمہ پتا ہو، تو پہلا سٹیپ قرآن کو سمجھنے کا ہے، اور دوسرا سٹیپ قرآن کی روشنی میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو ڈیل کرنے کا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیز کیوں آئی. اچھا، عقل مند بندہ کہتے ہیں ابھی میں نے غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہ آپ نے مجھے دکھا دیا راستہ، توبہ کرتی ہوں میں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں سے نکال لے. انسان کو یہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ایک امتحان کے طور پر آئی ہے، ایک سزا کے طور پر آئی ہے. کیا چیز ہے؟ یا اللہ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ اس دھوکے میں نہیں رہتا کہ میں تو بڑی اچھی ہوں، یہ میرے درجات ہی بلند ہو رہے ہیں. انسان فوراً غلطی پہ غور کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جھنجھوڑا ہے کہ ہوش کرو، کچھ غلط کام کر رہی ہو. جیسے مرتے ہوئے بندے کو الیکٹرک شاک لگاتے ہیں نا تاکہ وہ زندہ ہو جائے، تو اسی حساب سے انسانوں کو بھی ہوش دلایا جاتا ہے. کچھ انسانوں کو چھوٹا جھٹکا لگتا ہے، کچھ کو بڑا لگتا ہے، لیکن محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کا وہ. اور جو غلط راستہ چن لیتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں اور اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ریمائنڈرز نہیں آتے رہتے ہیں، ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں، لیکن بندہ پھر بھی ان کا انکار کرتا رہتا ہے اور ان کو ہٹاتا رہتا ہے اپنے آپ سے اور اپنے راستے پر اصرار کرتا ہے، تو پھر وہ چیز چھوٹ جاتی ہے اور وہ اللہ کے غضب کی علامت ہوتی ہے.
اسی لیے تو صحابہ ڈرا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر کوئی چیز مطلب ان کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا تھا تو ڈر جاتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی تو نہیں دراز کر دی، کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھول تو نہیں گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ تو مومن ساری زندگی جو ہے نا فکر اور پریشانی میں گزارتا ہے، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی پر غور و فکر کرے اور غفلت نہ کرے، کیونکہ غفلت کرنے والوں کی مذمت ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ سچ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ مجھے یاد آتے ہیں کہ یا اللہ کیسے ہمارے فلسطینی بھائی اپنی دیگچیاں لے کے کھڑے ہیں۔ ایک اس جگہ پہ وہ دکھا رہے تھے کہ وہ سب لوگ وہ دال لے رہے تھے گرم، تو پیچھے والے نے پہلے لے لی، اور جب اس نے دیگچا کھینچا تو نیچے جو بچہ کھڑا تھا اس کے سر پر وہ دال گر گئی۔ اتنا رویا وہ بچہ، اتنا رویا، اور آپ کا نا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یا اللہ اتنے امتحانوں میں سے ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں، اور کیا ہماری شان ہے کہ ہم اس طرح کھڑے، اس قابل تو نہیں ہے کہ اتنی نعمتیں ہم کھائیں، اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم اتنے آرام سے اور امن کے ساتھ رہیں، لیکن تو نے ہم کو دیا ہوا یہ نعمت ہے تیری اللہ، اس کو اور بڑھا اور ہمارے بہن بھائیوں کو بھی محفوظ کر۔ لیکن انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ موسٹ آف دا پیپل آر آلویز کمپلیننگ، یعنی اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود گھر میں کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میں نے نئی جوتے کب سے نہیں لیے۔ واٹ؟ سوچیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں بھی میں ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ I need to be thankful, I need to be grateful۔ اور یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، میں ان کو کس طریقے سے استعمال کروں کہ میں حق ادا کر سکوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کوشش تو کروں نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہی کھاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کیسے کیسے احسانات اور انعامات کیے ہیں، اور اس کی مغفرت اور رحمت اور حلم اور بردباری کس قدر وسیع اور ہماگیر ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے اتنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود میرے رب نے مجھے اتنے میرے پر احسان کیے۔ سچی اتنے پیارا لگتا ہے اگر آپ سوچیں نا، کسی بندے کا آپ کے اوپر احسان ہونا تو آپ کو بوجھ لگتا ہے، آپ کو بوجھل فیل ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کسی سے قرض لینا پڑے اور وہ احسان کر کے آپ کی مدد کرتے تو آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرتا ہے نا تو آپ اور ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دینے والے کی ذات بہت بڑی ہے، وہ حساب کتاب نہیں کرتا، وہ لوگوں کی طرح تانے نہیں دیتا آپ کو، وہ دینے پہ آتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں رکتا، اس کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، دونوں دینے والے ہیں۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے اس سے کہ وہ آپ کو اس طرح آپ کے ساتھ معاملہ کرے جیسے مخلوق معاملہ کرتی ہے۔ تو ہمارا رب کتنی شان والا اور کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ وہ ہم پر کس طرح احسانات کرتا ہے۔ یہ جو یہ وہ ہے نا تسبیح حاملین عرش کی، وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، کہ اللہ تیری تعریف ہے، تیری تسبیح ہے تیرے حلم کے اوپر کہ تو نے اپنے غصے کو ایسے روکا ہوا ہے، بعد علم کا، بات اس کی کہ تو جانتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تیرے احکام کے ساتھ۔ کیسی بڑی تیری شان ہے کہ تو غصہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، اللہ تیری تسبیح اور تیری حمد ہے اس معاف کرنے کے اوپر جب کہ تو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے۔ کس قدر خوبصورت تسبیح ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر اور تدبر کی 3 یہ قسمیں ہیں جو انسان کو اللہ کی معرفت دلاتی ہیں۔ یعنی کون کون سی قسم؟ اللہ کی قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا،
اس کی تلاوت کرتے وقت. پھر اللہ تعالیٰ کی جو روزمرہ ہماری زندگی میں حالات ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کرنا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی بخششوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات پر. اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے وہ دنیا کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں پہ بہت غور فکر کرنے لگ جاتا ہے. وہ پسندیدہ نہیں ہے. دنیا استعمال کی چیز ہے, دنیا محبت کی چیز نہیں ہے. دنیا سے محبت نہیں کر سکتے, دنیا کو استعمال کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹول دیا ہوا ہے ٹو ریچ یور گول. دس از ناٹ یور گول. بٹ گیس واٹ, دیر آر سو مینی پیپل ہو آر تھنکنگ دیٹ دنیا از دیئر گول. جیسے راستے میں کوئی بیٹھ جائے نا اور ادھر ہی اپنی جھوپڑی ڈال کے اور کہے کہ یہی میری جگہ ہے, اور وہ کہیں کہ نہیں یہ راستہ ہے, اپنے گھر کو جاؤ. وہ کہیں نہیں یہ میرا گھر ہے. تو ایسا انسان یہاں پر کرنے لگ گیا کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کک آؤٹ کر دیا جائے گا. تو سبحان اللہ, اس اپنی پرائیورٹیز دیکھ لیں کہ کس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے سے اور جس چیز کی فکر کرنے سے مجھے جنت ملنی ہے, اللہ کی رضا ملنی ہے, وہ میری پرائیورٹی ہے. قرآن میری پرائیورٹی ہے. اس کا روز کے روز پڑھنا, اس کو سمجھنا, اپنی زندگی پر اس کو فٹ بٹھانا, یہ میری پرائیورٹی ہے. قرآن مجھے ایک روشنی, ایک نور ہے جو مجھے دکھائے گا کون سی چیز جو ہے وہ کام کی ہے, کون سی ڈینجرس ہے, کون سی بیکار ہے. میں بیکار چیز کو چھوڑوں گی, ڈینجرس چیز کو چھوڑوں گی اور کام کی چیز لوں گی. لیکن جب تک قرآن کی بتی نہیں چلتی ہماری زندگی میں, تب تک ہم انتہائی ڈینجرس چیز کو فائدے کی چیز سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں, انتہائی بیکار چیز کو بہت بڑی پرائیورٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ہم اور غم بنا لیتے ہیں, اور اصل چیز جو سوچنے کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس وقت آپ دنیا میں دیکھ لیں, اپنے سے شروع کریں, ہم سب میرے سمیت, اور ہم سب دیکھیں کہ ہم کس چیز پر بہت زیادہ غور فکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ فکریں کرتے ہیں. اور بہت شادیاں دیکھ لیں لوگوں کی, اس کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ آف دیئر لائف, دیئر ٹائم, ایک دن کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ان کے کیا کہتے ہیں چاہیے, انمول وقت. انمول وقت کا مطلب ہے ایک, اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. وہ چلا گیا تو بس چلا گیا, آپ کروڑوں روپے دے کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے. وہ انمول وقت ان کی زندگی میں سے کیسے مائنس ہو جاتا ہے صرف وہ بیکار کے کام کرتے ہوئے, اور وہ بیکار کے کام ان کے کسی کام نہیں آتے. لیکن وہ ان کی زندگی کی پرائیورٹی اور سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا ہم اور غم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میری ساس نے یہ کہہ دیا, اور میری نند نے یہ کر دیا, اور یہ وہ, لوگوں کی چالیں. آپ موسٹلی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ ساس اور نند کے ساتھ ہی چالیں جوڑتے ہیں, بہنوں اور ماں کے ساتھ چال نہیں جوڑتے کہ میری امی یہ چال چل رہی ہیں. نہیں, یہ نہیں کہتے. سبحان اللہ. یعنی باتیں کرنے سے اس وقت آپ سمجھے کہ آپ جس وقت کسی چیز کو عام کر دیتے ہیں نا, تو وہ ایک نارم بن جاتی ہے. اس وقت چاہے ساسیں کتنی بھی اچھی ہو نا, کتنی بھی اچھی, ان کے نام کے ساتھ یہ ورڈ آ جائے گا. جیسے دنیا میں مشہور کر دیا نا مسلمانوں کے لیے ٹیررسٹ, ٹی ورڈ بولتے ہیں. تو وہ جو گورے دنیا جہان میں کدھر رہ رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے کبھی نہیں سنا, دیکھتے ساتھ ان کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ستیلی ماں, ساس, نند یا بہو, یہ ان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی جاتی, حالانکہ یہ حقیقت نہیں بھی ہوتی. تو آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا. وہ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا. اگر کوئی آپ کے خلاف ہے تو آپ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, آپ ہزار باتیں کر لیں تو بھی کچھ نہیں ہونے والا. جسٹ لیو دیٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فوکس آن یور اون آخرہ. ابھی میں مرتی ہوں تو میری قبر میں میرا کیا حال ہوگا, میرا کیا بنے گا. یہ آپ کی میں اپنے فرض ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں, یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن ہم سب اپنے فرائض کو چھوڑ کر اور بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
جن کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بتانی تھی آپ کو. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے، ظلم اور زناکاری، چوری، شراب خوری اور غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے بآسانی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گناہ سے باز رہتا ہے، لیکن افسوس کہ زبان کی حرکت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہے ہوتے بڑی بڑی چیزیں سامنے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن جب زبان پہ بات آتی ہے تو اس کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. بس اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے، میں نے اس کو اللہ کی، یعنی اللہ منعم ہے نا، نعمت دینے والا ہے نا، اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. میں نے اپنی عقل کو، نعمت ہے، نعمت دینے والے کی حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. میری زندگی اللہ کی نعمت ہے، میں زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا گزاروں گی. جب آپ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے انڈر لائیں گی نا، یقین کریں کہ اتنا سکون ہو جاتا ہے. یہ جو نفس ہے نا، یہ مطمئنہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بے چین نہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، دیکھتا ہے بار چیزیں، لیکن دل کے اندر ایک تسلی اور ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹیک کیئر کرنے والا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. تو دعا بھی کیا کریں اور غور و فکر کریں کہ میرے اندر کون سی وہ چیزیں ہیں جو میرا رب نہیں دیکھنا چاہتا میرے اندر. اور اس میں سب سے بڑی چیز جھوٹ ہے. جھوٹ، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ باتوں میں ایگزیجریشن جب ہم کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھی ہے، وہ نہیں، یہ آپ نے بہت زور لگا دیے. آپ اتنا نہ بھی لگائیں، آپ کے اوپر کیا اتنی بڑی ذمہ داری پڑی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ضرور یقین دلانا ہے. آپ کسی اور چیز کا یقین دلا دیں جو سچی بات. جس بندے کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کے بارے میں ظاہر جانتے ہیں، باطن تو نہیں جانتے، آپ اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو چاہے ایگزیجریشن ہو رہی ہے، چاہے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، چاہے مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں بھی نہیں، کیونکہ اعتبار چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذاق میں جھوٹ بولتی ہے، ویسے بھی بول رہی ہوگی، ہو سکتا ہے ابھی بھی بول رہی ہو. تو اپنے آپ کو اتنا سالڈ پرسنالٹی بنا لیں کہ لوگ کہیں کہ آپ کی ہر بات کو سیریسلی لیں اور کہیں نہیں، یہ اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ ہی کہی ہوگی، جھوٹ نہیں بولتی. ایسا ہونا چاہیے آپ کا امیج. وہ تھا نا کہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو مومن تھے ان کے بارے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ جھوٹ بولیں گے. ایمان والوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولیں. کیوں جھوٹ بولیں گے جب ان کو پتا ہے کہ حقیقت. لیکن قیامت کے نزدیک ایسا وقت آ جائے گا، یعنی اس وقت ایسا تھا کہ سب سچے تھے اور کوئی ایک وہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور اب کیا وقت آ گیا کہ اتنے جھوٹے ہیں کہ کوئی بندہ نکلتا تو بندہ کہتا ہے ہاں وہ ایک بندہ سچا ہے. اتنا جھوٹا ہو گیا. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اس ہفتے میں کہ ہم ذرا آنکھیں دل کی کھول کے دیکھیں کہ کس کس جگہ پر ہم سے غلط بیانی ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں گے. اور اپنے بچوں کی زندگی میں سے بھی جھوٹ کو نکالیں گے. جن کے بچے چھوٹے ہیں پلیز وہاں سے اس عادت کو بلڈ اپ کرنا شروع کریں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ اسکول سے آتے ہیں تو کہتے چانٹا لگا کے بچے کو سچ بولا کرو. وہ اب اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ کہنے کے لیے کہ ایکسکیوز می والدین، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے سچ کا کہہ رہے ہیں. ابھی نہیں وہ چیلنج کر سکتا. جیسے ہی وہ ٹین ایج میں آئے گا تو آپ کو بتا دے گا، سارا شیشہ سامنے لے آئے گا کہ یو ہیو بین لائنگ ٹو اس اینڈ یو آلویز ٹولڈ اس ٹو اسپیک دا ٹروتھ، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. بچے پھر بتاتے ہیں، وہ آئینہ دکھا دیتے. سو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری اتھارٹی کے انڈر ہیں اور وہ ہمارے آگے کچھ بول نہیں سکتے تو وہ سمجھ نہیں رہے. وہ سمجھتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ابزارب کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہم ایز پیرنٹس وی شوڈ بی دی موسٹ ٹروتھفل، اور بچوں کو زندگی کے حالات بھی سچ بتانے چاہیے، جھوٹ نہیں، کھلونوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بیگز، سادے بیگز لینا شروع کر دیں جن پہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا، کوئی تصویریں نہیں بنی ہوئی، تاکہ ان کی زندگی فوکسڈ ہو جائے. بکھری بکھری پرسنالٹی اور کچی کچی پرسنالٹی ہوتی ہے بچوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سچ بولنے کی. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا تو ضرور کہیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر حمیرہ، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا میں مفہوم ہی بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈس نہیں ہے. کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا وہ زانی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے لیکن آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے، اور آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ مجھے یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کل جھوٹ بہت کامن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس قدر کامن ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو نہ ہی اس میں زیادہ نہ ہی انوالو ہو جائے. ایک سلف نے کہا کہ کلام الناس دا، لوگوں کا جو بولنا ہے یہ بیماری ہے. جو ٹو مچ بولتا ہے نا اس سے پھر ایگزیجریشن بھی ہو جاتی ہے. تو میں اپنے لیے یہ سبق لیتی ہوں کہ کم بولا جائے. خاموشی بھی عبادت ہے. تو ہم اگر کم بولیں کہ جب بولیں سچ بولیں اور اچھی بات کہیں، اور اگر ہم غلط بات کہنا چاہتے ہیں تو ہم خاموش رہیں، یا ہم کسی کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. بہت پیاری بات، جزاکم اللہ خیر. وہ ہے نا کہ جب آپ بات کرنے لگے تو 3 چیزوں کو سوچیں کہ یہ سچی بات ہے، اگر ہے تو پھر یہ سوچیں کہ یہ ضروری ہے، اگر وہ ضروری بھی ہو، اور پھر سوچیں کہ یہ فائدہ مند بھی ہے. اگر یہ تینوں کیٹیگری اس پہ پورا اترتی ہے تو پھر بول دیں، اور اگر نہیں، کوئی بھی ایک چیز نہیں والی ہے تو رک جائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کام کی چیز نہ ہو، بولنے کی چیز نہ ہو. چلے جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.